खुश आमदीद। जैसा कि किताबों की दुनिया के यूट्यूब चैनल पे स्टीव जॉब की सवाने हयात के ख़ुलासे का सिलसिला शुरू किया था और इस सिलसिले में 3 वीडियोस पहले ही पेश की जा चुकी हैं। तो इस सिलसिले की ये आज चौथी वीडियो है और इस दफ़ा कोशिश की है कि जो ये ख़ुलासा है इसको एआई जनरेटेड वॉइस के ज़रिए पेश किया जाए। तो आप इसको सुनिएगा और फिर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी और फिर इसमें मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। तो आइए इसको सुनते हैं। चैप्टर 3 द टर्न ऑन टून इन क्रिसैन ब्रैनन होमस्टीड में अपने सीनियर साल के इख्तिताम पर 1972 के मौसम बहार में जॉब्स ने क्रिसैन ब्रैनन नामी लड़की के साथ बाहर जाना शुरू किया, जो उसकी उम्र के तो करीब थी लेकिन अभी भी एक जूनियर थी। अपने हल्के भूरे बालों, सब्ज आंखों, ऊंची गाल की हड्डियों और नाजुक चमक के साथ वो बहुत पुरकशिश थी। वो अपने वालिदैन की शादी के टूटने के गम को भी बर्दाश्त कर रही थी, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गई थी। हमने एक एनिमेटेड फिल्म में एक साथ काम किया, फिर बाहर जाना शुरू किया और वो मेरी पहली हकीकी गर्लफ्रेंड बन गई, वो जॉब्स ने याद किया। जैसा कि ब्रैनन ने बाद में कहा, स्ट्यू एक किस्म का पागल था। मैं इसीलिए इसकी तरफ राग़िब हुई। जॉब्स का पागलपन काश्तशदा किस्म का था। इसने अपनी ज़िंदगी भर के तजर्बात का आगाज़ लाज़मी खुराक के साथ किया था। वो सिर्फ फल और सब्जियां खाता था, इसलिए वो कूड़े की तरह दुबला पतला हो गया था। इसने पलक झपकाए बगैर लोगों को घूरना सीखा और उसने लंबी खामोशियों को कमाल दिया जो तेज़ रफ्तार बातों के स्टाकाटो बरस्ट के ज़रिया वक्फे वक्फे से बनी हुई थी। शिद्दत और तन्हाई के इस अजीब व गरीब इम्तिजाज ने इसके कंधे के लंबे बालों और खुरदरी दाढ़ी के साथ मिलकर इसे एक दीवानिशमन की चमक बख्शी। इसकी शख्सियत करिश्माती और खौफनाकी के दरमियान घूमती रहा। ब्रैनन ने याद करते हुए कहा, वो आधेर अलिफादेर मुड़ गया और आधा पागल नजर आया। इसे बहुत गुस्सा आता था। ये इसके अर्द गिर्द एक बड़ा अंधेरा था। इस वक्त तक जॉब्स इस शख्सियत में ढलना शुरू हो चुका था और उसने ब्रैनन को भी इसकी तरफ मोड़ दिया। ये इस वक्त तक की मेरी जिंदगी का सबसे हैरतअंगेज एहसास था। वो 1972 के इस मौसम गर्मा में अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो और ब्रैनन लास इल्टोस के ऊपर पहाड़ियों में एक केबन में चले गए। मैं क्रिसैन के साथ एक केबन में रहने जा रहा हूं, इसने एक दिन अपने वालिदैन से ऐलान किया। इसका बाप गुस्से में था। नहीं, तुम नहीं जा रहे हो, इसने कहा। मेरी लाश पर इन्होंने हाल ही में जॉब्स के चर्च के इस्तेमाल के बारे में लड़ाई की थी और एक बार फिर छोटा जॉब्स अपनी मर्जी दुखा रहा था। इसने बस अलविदा कहा और बाहर निकल गया। ब्रैनन ने अपना काफ़ी वक्त इस मौसम गर्मा में पेंटिंग करते हुए गुजारा। वो बासलाहियत थी और उसने जॉब्स के लिए एक मसखरे की तस्वीर बनाई जो इसने दीवार पर रखी थी। जॉब्स ने शायरी की और गिटार बजाया। वो कभी कभार उसके साथ बेदर्दी से सर्द और बदतमीज़ी का मुजाहरा करता था, लेकिन वो अपनी मर्जी मुसल्लत करने के लिए भी दाखिल हो रहा था। वो एक रोशन ख्याल वजूद था जो जालिम था, इसने याद किया। ये एक अजीब इम्तिजाज था। मौसम गर्मा के वस्त में जॉब्स तकरीबन हलाक हो गया था जब उसकी सुर्ख फियाट में आग लग गई थी। वो हाई स्कूल के एक दोस्त टिम ब्राउन के साथ सांता क्रूज पहाड़ों में स्काईलाइन बोलावार्ड पर गाड़ी चला रहा था, जिसने पीछे मोड़कर देखा और इंजन से आग के शोले आते हुए देखे और जॉब्स से कहा, गाड़ी साइड में रोको, तुम्हारी कार में आग लगी है। जॉब्स ने गाड़ी रोकी। इसका बाप इसकी बहस के बावजूद फियट घर ले जाने के लिए पहाड़ियों की तरफ निकल गया। पैसा कमाने का एक नया रास्ता तलाश करने के लिए जॉब्स ने वोज़नियाक को डी अंजा कॉलेज ले जाने के लिए कहा, जहां वो हेल्प वांटेड का बुलेटिन बोर्ड को देखना चाहता था। इन्हें पता चला कि सैन होजे में वेस्ट गेट शॉपिंग सेंटर कॉलेज तलबा की तलाश में है जो कास्ट्यूम पहनकर बचवी को तफरी फराहम कर सके। चुनांचे $3 फी घंटा के लिए जॉब्स वाजनियक और ब्रैनन ने एलिस इन वंडरलैंड दी मीड हीटर और वाइट रैबिट खेलने के लिए भारी भरकम लिबास और हेड गेयर का पहने। वोज़नियाक ने अपने मुखलिसाना और मीठे अंदाज में इसे मज़ेदार पाया। मैंने कहा, मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा मौका है क्योंकि मैं बच्चों से प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि स्ट्यू ने इसे एक घटिया काम के तौर पर देखा, लेकिन मैंने इसे तफरीही एडवेंचर के तौर पर देखा। जॉब्स को वाकई ये तकलीफ दे मालूम हुआ। इस वक्त गर्मी थी, मलबूसात भारी थे और थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ बच्चों को मारना चाहता हूँ। सब्र कभी भी इसकी खूबियों में से एक नहीं था। रेड कॉलेज 17 साल पहले जॉब्स के वालिदैन ने एक अहद किया था जब उन्होंने इसे गोद लिया था कि वो कॉलेज जाएगा।
اس کے لیے انہوں نے سخت محنت کی تھی اور اس کے کالج کے فن کے لیے فرض شناسی سے بچت کی تھی جو کہ اس کے گریجویشن کے وقت تک معمولی لیکن کافی تھی۔ لیکن جابس نے مزید جان بوجھ کر اسے ماشکل بنا دیا۔ پہلے تو اس نے کالج جانے کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کالج نہ جاتا تو شاید میں نیو یارک چلا جاتا، اس نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس کی دنیا اور شاید ہم سب کی دنیا کتنی مختلف ہوتی اگر اس نے اس راستے کا انتخاب کیا ہوتا۔ جب اس کے والدین نے اسے کالج جانے کے لیے دھکیل دیا تو اس نے غیر فعال جارحانہ انداز میں جواب دیا۔ اس نے ریاستی اسکولوں پر غور نہیں کیا جیسے کہ برکلے جہاں واز اس وقت تھا، اس حقیقت کے باوجود کہ وہ زیادہ سستے تھے۔ نہ ہی اس نے اسٹینفرڈ کی طرف دیکھا جو نزد کا تھا اور وہاں اسے اسکالرشپ کی پیشکش ہونے کا امکان تھا۔ اس نے کہا کہ جو بچے اسٹینفرڈ گئے وہ پہلے سے جانتے تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ واقعی فنکارانہ نہیں تھے۔ میں ایسی چیز چاہتا تھا جو زیادہ فنکارانہ اور دلچسپ ہو۔ اس کے بجائے اس نے صرف ریڈ کالج میں درخواست دینے پر اصرار کیا جو پورٹلینڈ اوریگن میں ایک نجی لبرل آرٹس اسکول تھا اور جو ملک میں سب سے مہنگا تھا۔ وہ برکلے میں واز سے ملنے جا رہا تھا جب اس کے والد نے فون کیا کہ ریڈ سے قبولیت کا خط آیا ہے اور اس نے اسٹیو سے بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ وہاں جانے سے باز رہے۔ اس کی ماں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی استطاعت سے کہیں زیادہ تھا، لیکن ان کے بیٹے نے الٹیمیٹم کے ساتھ جواب دیا اگر وہ ریڈ نہیں جا سکتا تو وہ کہیں نہیں جائے گا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح نرمی کی۔ ریڈ میں صرف 1000 طلبہ تھے جو ہومسٹڈ ہائی کی نصف تعداد تھی۔ یہ اپنی آزاد پرجوش طرز زندگی کے باعث جانا جاتا تھا جہاں کسی حد تک اس کے سخت تعلیمی معیارات اور بنیادی نصاب یکجا تھے۔ 5 سال پہلے ٹیموتھی لیری سائیکیڈیلک روشن خیالی کا گروہ اپنے روحانی دریوف کے دورہ پر ریڈ کالج کے کامنس میں ٹانگیں پسارے بیٹھا تھا۔ اس کے دوران اس نے اپنے سامعین کو نصیحت کی، ہر عظیم مذہب کی طرح ماضی میں ہم اپنے اندر الوہیت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قدیم اہداف جن کی وضاحت ہم حال کے استعارے میں کرتے ہیں۔ ٹرن آن، ٹون ان، ڈراپ آؤٹ۔ ریڈ کے بہت سے طلبہ نے ان تینوں احکامات کو سنجیدگی سے لیا۔ 1970 کی دہائی میں ڈراپ آؤٹ کی شرح 1/3 سے زیادہ تھی۔ جب موسم خزاں میں جابس کے میٹرک کرنے کا وقت آیا 1972 میں، اس کے والدین اسے پورٹلینڈ لے گئے لیکن بغاوت کے ایک اور چھوٹے عمل میں اس نے انہیں کیمپس آنے سے منع کر دیا۔ حتو کہ اس نے انہیں خدا حافظ شکریہ بھی نہیں کیا۔ اس نے اپنے اس عمل پر بعد میں پچھتاوے کا اظہار کیا۔ یہ زندگی کی ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں واقعی میں شرمسار ہوں۔ میں زیادہ حساس نہیں تھا اور میں نے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت کچھ کیا تھا کہ میں وہاں جا سکوں لیکن میں ان کے آس پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو معلوم ہو کہ یہ میرے والدین ہیں۔ میں ایک یتیم کی طرح بننا چاہتا تھا جو ٹرینوں میں پورے ملک میں گھومتا پھرتا تھا اور ابھی کہیں سے باہر آیا تھا جس کی کوئی جڑے، کوئی تعلق، کوئی پس منظر نہیں تھا۔ 1972 کے آخر میں امریکی کیمپس کی زندگی میں ایک بنیادی تبدیلی رونما ہوئی۔ ویتنام جنگ میں ملک کی شمولیت اور اس کے ساتھ جو معصودے تھا وہ ختم ہو رہا تھا۔ کالجوں میں سیاسی سرگرمی میں کمی آئی اور رات گئے ہاسٹل میں ہونے والی بہت سی گفتگوی کی جگہ ذاتی تکمیل کے راستوں میں دلچسپی نے لے لی۔ جابس نے خود کو روحانیت اور روشن خیالی پر مختلف کتابوں سے بہت متاثر پایا، خاص طور پر بی ہیرناؤ مراقبہ کے لیے ایک گائیڈ اور بابا رام داس کی سائیکیڈیلک ادویات کے عجائبات، جن کا اصلی نام رچرڈ ایلپرٹ تھا۔ ان سب کا مجھ پر گہرا اثر تھا، جابس نے کہا۔ اس نے مجھے اور میرے بہت سے دوستوں کو بدل دیا۔ ان دوستوں میں سب سے قریبی ایک اور وسپی داڑھی والا فریش مین جس کا نام ڈینیال کاٹ تھا، جو جابس سے ریڈ پہنچنے کے ایک ہفتے بعد ملا اور زین دیلان اور ایسڈ میں اس کی دلچسپی شیئر کرتا تھا۔ نیو یارک کے ایک متمول مضافاتی علاقے سے تعلق رکھنے والا کاٹ ذہین لیکن کم آکٹین تھا۔ پھولوں والے بچوں کے میٹھے رویے کے ساتھ بدھ مت میں اس کی دلچسپی نے اسے اور بھی مدھور بنا دیا تھا۔ اس روحانی جستجو نے اسے مادی املاک کو ترک کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جابس کے ٹیپ ڈیک سے متاثر ہوا تھا۔ سٹیو کے پاس ایک ٹی ایک تھا اور بڑی مقدار میں ڈیلن بوٹلگز تھے، کوٹکے نے یاد کیا۔ وہ واقعی کول اور ہائی ٹیک تھا۔ جابس نے اپنا زیادہ تر وقت کاٹ اور اس کی گرل فرینڈ ایلزابتھ ہومز کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک ساتھ ساحل پر سفر کیا، زندگی کے معنی کے بارے میں عام ہاسٹل کے ریپس میں مشغول ہوئے، مقامی ہرے کرشنا مندر میں محبت کے تہواروں میں شرکت کی اور مفت سبزی خور کھانے کے لیے زین سینٹر گئے۔ کاٹ نے کہا، بہت مزہ آیا لیکن یہ فلسفیانہ بھی تھا اور ہم نے زین کو بہت سنجیدگی سے لیا۔
جابس نے کاٹ کے ساتھ دیگر کتابوں کا اشتراک کرنا شروع کیا جن میں زین مائنڈ شونریو سوزوکی کی طرف سے ابتدائی ذہن پرامہنسا یوگنند کی خود نوشت یوگی اور چوگیوم ترونگپا کی روحانی مادیت کے ذریعے کٹنگ شامل تھیں۔ انہوں نے الزبتھ ہومز کے کمرے کے اوپر اٹاری کرال کی جگہ میں ایک مراقبہ کا کمرہ بنایا اور اسے ہندوستانی پرنٹس ایک دھوری قالین موم بتیاں بخور اور مراقبہ کے کشن کے ساتھ سیٹ کیا۔ چھت میں ایک ہیچ تھا جو ایک ایٹک کی طرف جاتا تھا جس میں بہت بڑی جگہ موجود تھی۔ جابس نے کہا ہم نے وہاں بعض اوقات سائیکیڈلک دوائیں لی تھیں لیکن بنیادی طور پر ہم صرف مراقبہ کرتے تھے۔ جابس کی مشرقی روحانیت کے ساتھ مشغولیت اور خاص طور پر زین بدھ مت کے ساتھ صرف وقت گزاری کے لیے نہیں تھی نہ ہی یہ جوانی کا مشغلہ تھا، اس نے اسے اپنے مخصوص جوش و جذبے کے ساتھ اختیار کیا اور اسے اپنی شخصیت میں گہرائی کے ساتھ پیوست کیا۔ سٹیو بہت زیادہ زین ہے، کارٹ نے کہا۔ یہ ایک گہرا اثر تھا، اب اسے اس کے مکمل نقطہ نظر میں کم سے کم جمالیات شدید توجہ میں دیکھتے ہیں۔ جابس باد مت میں وجدان پر دیے جانے والے زور سے گہرا متاثر ہوا۔ میں نے یہ احساس کرنا شروع کیا کہ وجدانی سمجھ بوجھ اور شعور ایبسٹریکٹ سوچ سے زیادہ اہم ہے، اس نے بعد میں کہا۔ تاہم اس کی شدت نے اس کے لیے اندرونی سکون حاصل کرنا مشکل بنا دیا، اس کی ذہن بیداری کے ساتھ سکون، ذہنی سکون، آباہمی نرمی کی زیادتی نہیں تھی۔ جابس اور کارٹ نے شطرنج کی 19ویں صدی کی جرمن شکل کریگ اسپیل کو کھیلنے کا لطف اٹھایا جس میں کھلاڑی ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا بورڈ اور ٹکڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مخالف کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک ماڈریٹر انہیں مطلع کرتا ہے کہ آیا جو چال وہ چلنی چاہتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، اور انہیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہوگی کہ ان کے مخالف کے مہرے کہاں ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ جو سب سے مشکل کھیل کھیلا وہ آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے بارش کے طوفان کے دوران تھا، ہومز نے یاد کیا جو ماڈریٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے چال چل رہے تھے کہ میں بمشکل ان کے ساتھ دے سکتی تھی۔ ایک اور کتاب جس نے جابس کو اپنے نئے سال کے دوران کافی متاثر کیا وہ فرانسس مور لاپے کی ڈائٹ فار اے اسمال پلینٹ تھی جس میں سبزی خوری کے ذاتی اور زمینی فوائد بیان کیے گئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے گوشت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس نے یاد کیا۔ لیکن اس کتاب نے انتہائی خوراک کو اپنانے کے اس کے رجحان کو بھی تقویت بخشی جس میں صاف کرنا، روزہ رکھنا، صرف ایک ادو غذائیں جیسے گاجر سیب ہفتوں تک کھانا شامل ہے۔ جابس اور کارٹ اپنے نئے سال کے دوران شدید سبزی خور بن گئے۔ اسٹیو اس میں میرے مقابلے میں 2 ہاتھ آگے تھا، کارٹ نے کہا۔ وہ رومن میل سیریل سے گزارا کر رہا تھا، وہ کسانوں کے پاس خریداری کرنے جاتے تھے جہاں جاب سیریل کا ایک ڈبہ اور دیگر بلک ہیلتھ فوڈ خریدتا تھا جو 1 ہفتے تک چلتا تھا۔ وہ کھجور اور بادام اور بہت سی گاجریں خریدتا تھا اور اسے ایک چیمپئن جوسر ملا اور ہم گاجر کا رس اور گاجر کی سلاد بناتے تھے۔ بہت ساری گاجریں کھانے سے اسٹیو کے نارنجی رنگ میں تبدیل ہونے کے بارے میں ایک کہانی ہے اور اس میں کچھ سچائی بھی ہے۔ دوستوں کو یاد ہے کہ وہ کبھی کبھی غروب آفتاب کی طرح نارنجی رنگ کا ہوتا تھا۔ جابس کی غذائی عادات اس وقت اور بھی زیادہ جنونی ہو گئیں جب انہوں نے 20ویں صدی کے ابتدائی جرمن نژاد غذائیت پسند آرنلڈ کا میوکس لیس ڈائٹ ہیلنگ سسٹم پڑھا۔ وہ پھلوں اور نشاستہ کے بغیر سبزیوں کے علاوہ کچھ نہ کھانے پر یقین رکھتا تھا جو اس کے بقول جسم میں نقصان دہ بلغم بننے سے روکتی ہے، اور اس نے طویل روزوں کے ذریعے جسم کو باقاعدگی سے صاف کرنے کی وکالت کی تھی۔ اس کا مطلب رومن کھانے کے اناج کا خاتمہ تھا، کوئی بھی روٹی اناج دودھ۔ جابس نے دوستوں کو بلغم کے خطرات سے خبردار کرنا شروع کر دیا جو ان کے بیگلز میں چھپے ہوئے تھے۔ میں اس میں اپنے مخصوص نٹسو طریقے سے داخل ہوا، اس نے کہا۔ ایک موقع پر وہ اور کٹ کے پورا ہفتہ صرف سیب کھاتے رہے اور پھر جابس نے مزید خالص روزے رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے 2 دن کے روزوں سے آغاز کیا اور آخر کار انہیں 1 ہفتہ اس سے زیادہ تک بڑھانے کی کوشش کی جسے بعد میں بڑی مقدار میں پانی اور پتوں والی سبزیوں سے احتیاط سے افطار کیا۔ 1 ہفتے کے بعد اب بہت اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں، اس نے کہا۔ آپ غذا ہضم کرنے کی مشقت سے بچنے کی وجہ سے بے پناہ توانائی حاصل کرتے ہیں۔ میں ایک بہت اچھے شیپ میں تھا اور مجھے محسوس ہوتا تھا میں کسی بھی وقت الفاٹے کر سان فرانسسکو پیدل جا سکتا ہوں۔ سبزی پرستی، زین بدھ مت، مراقبہ اور روحانیت، ایسڈ اور راک، یہ وہ متعدد تحریکیں تھیں جو اس دور کے روشن خیالی کے ماتلاشی کیمپس کی ذیلی ثقافت کی علامت تھی۔ جابس نے ان سب کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی، اور اگرچہ اس نے بمشکل اسے ریڈ میں شامل کیا پھر بھی اس کی روح میں اس کا ایک انڈرکرنٹ موجود تھا۔ الیکٹرانک کا پینا جو کسی دن حیرت انگیز طور پر باقی مکس کے ساتھ مل جائے گا۔ رابرٹ ایک دن کچھ رقم اکٹھا کرنے کے لیے جابس نے اپنا IBM سلیکٹرک ٹائپ رائٹر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس طالب علم کے کمرے میں گیا جس نے اسے خریدنے کی پیشکش کی تھی جو اس وقت اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مشغول تھا۔
جابز واپس جانے لگا لیکن اس طالب علم نے اسے اس وقت تک بیٹھنے کی دعوت دی جب تک وہ فارغ ہو جائیں، اور اس طرح رابرٹ کے ساتھ اس کے تعلقات کا آغاز ہوا، جو جابز کی زندگی کے ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جو اسے مسحور کرنے کے قابل تھے۔ اس نے رابرٹ کی کرشماتی خصوصیتوں میں سے کچھ کو اپنایا اور کچھ سالوں تک اس کے ساتھ تقریباً ایک گرو کی طرح برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اسے ایک شہنشاہ کے طور پر دیکھنے لگا۔ رابرٹ جابز سے 4 سال بڑا تھا لیکن پھر بھی انڈر گریجویٹ تھا۔ وہ آشوٹس میں زندہ بچ جانے والے کا بیٹا تھا جو شکاگو کے ایک خوشحال آرکیٹیکٹ بن گئے تھے۔ وہ اصل میں مین کے ایک لبرل آرٹس کالج بورڈن گیا تھا، لیکن ایک سوفومور کے دوران اسے LSD کی 24,000 گولیاں رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جس کی مالیت $1,25,000 تھی۔ مقامی اخبار نے اس کی کندھے کی لمبائی تک لہراتے سنہرے بالوں کے ساتھ تصویر کشی کی تھی، جو جب اسے لے جایا جا رہا تھا فوٹوگرافروں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے ورجینیا کی ایک وفاقی جیل میں 2 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جہاں سے اسے 1972 میں پیرول دیا گیا تھا۔ اس موسم خزاں میں وہ ریڈ چلا گیا، جہاں وہ فوری طور پر اسٹوڈنٹ باڈی کی صدارت کے لیے یہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا کہ اسے قانون کی بے انصافی سے اپنا نام صاف کرانے کی ضرورت ہے، اور فتح حاصل کی۔ نے بھی ہیر کی مصنف بابا رام داس کو بوسٹن میں تقریر کرتے ہوئے سنا تھا، اور جابز اور کاٹ کی طرح مشرقی روحانیت میں گہرائی تک جا چکا تھا۔ 1973 کے موسم گرما کے دوران اس نے رام داس کے ہندو گرو نیم کرولی بابا سے ملنے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا، جو اپنے بہت سے پرکار میں مہاراج جی کے نام سے مشہور تھے۔ جب وہ اس موسم خزاں میں واپس آیا تو نے ایک روحانی نام رکھ لیا تھا، اور سٹولاٹس اور سینڈل اور لہراتے ہندوستانی جیبی میں گھومتے رہتا تھا۔ اس کے پاس کیمپس سے باہر ایک گیراج کے اوپر ایک کمرہ تھا، اور جابز اسے دیکھنے کے لیے کئی دوپہر وہاں چلا جاتا تھا۔ وہ کہ اس یقین کی ظاہری شدت سے متاثر ہوا کہ روشن خیالی کی حالت واقعی موجود ہے اور اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جابز نے کہا، اس نے مجھے شعور کی ایک مختلف سطح کی طرف موڑ دیا۔ نے بھی جابز کو دلچسپ پایا۔ وہ ہمیشہ ننگے پاؤں گھومتا تھا، اس نے بعد میں ایک رپورٹر کو بتایا۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ اس کا جنون تھا۔ وہ جس چیز میں بھی دلچسپی رکھتا تھا وہ عام طور پر غیر معقول حد تک لے جاتا تھا۔ جابز نے دوسرے لوگوں پر عبور حاصل کرنے کے لیے گھورنے اور خاموشی کا استعمال کرنے کی اپنی چال کو ثابت کیا تھا۔ اس کی ایک خصوصیت میں سے اس شخص کو گھورنا تھا جس سے وہ بات کر رہا ہوتا تھا۔ وہ اپنے سے بات کرنے والے کی آنکھوں میں گھورتا، کچھ سوال پوچھتا، اور بنا اس شخص کو اس کی نظریں ہٹائے جواب چاہتا تھا۔ کاٹ کے مطابق جابز کی شخصیت کے کچھ خصائص، جن میں کچھ ایسے تھے جو اس کے پورے کیریئر میں رہے سے مستعار لیے گئے تھے۔ کاٹ نے کہا، نے اسٹیو کو حقیقت کو مسخ کرنے کا گار سکھایا۔ وہ کرشماتی اور تھوڑا سا غیرت مند آدمی تھا اور حالات کو اپنی مضبوط قوت ارادی کے مطابق موڑ سکتا تھا۔ وہ متعصب تھا، خود پر یقین رکھتا تھا، تھوڑا آمرانہ تھا۔ اسٹیو نے اس کی تعریف کی اور وہ رابرٹ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اس جیسا ہو گیا۔ جابز نے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح نے خود کو توجہ کا مرکز بنایا۔ رابرٹ بہت زیادہ باہر جانے والا کرشماتی آدمی ایک حقیقی سیلز مین تھا، کاٹ نے یاد کیا۔ جب میں پہلی بار اسٹیو سے ملا تھا تو وہ شرمیلا اور خود کو متاثر کرنے والا ایک بہت ہی نجی آدمی تھا۔ میرے خیال میں رابرٹ نے اسے بیچنے، اپنے خول سے باہر آنے، کھلنے اور حالات کو سنبھالنے کے بارے میں بہت کچھ سکھایا تھا۔ کی شخصیت میں ایک عورت تھا۔ وہ ایک کمرے میں چلا جائے تو آپ اسے فوری طور پر محسوس کریں گے۔ اسٹیو جب ریڈ آیا تو بالکل اس کے برعکس تھا۔ جب اس نے رابرٹ کے ساتھ وقت گزارا تو اس میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ اتوار کی شام کو جابز اور اکثر کاٹ اور ہومز کے ساتھ پورٹلینڈ کے مغربی کنارے پر واقع ہرے کرشنا مندر جاتے۔ وہ ناچتے اور اپنے پھیپھڑوں کے اوپری حصے سے گانے گاتے۔ ہومز نے یاد کیا۔ رابرٹ پاگل ہو جاتا اور پاگلوں کی طرح رقص کرتا۔ پھر ان کی خاطر مدرد سبزی خور کھانے کے ساتھ کاغذ کی پلیٹوں میں کی جاتی۔ کے پاس 220 ایکڑ پر مشتمل سیب کے فارم کی ذمہ داری تھی، جو پورٹلینڈ سے تقریباً 40 میل جنوب مغرب میں واقع تھا، جس کی ملکیت سوئٹزرلینڈ کے ایک سنکی کروڑ پتی چچا مارسل مولر کے پاس تھی۔ کہ مشرقی روحانیت سے منسلک ہونے کے بعد اس نے اسے الون فارم کے نام سے ایک کمیون میں تبدیل کر دیا تھا، اور جابز وہاں ہفتے کے آخر میں کاٹ، ہومز اور روشن خیالی کے متلاشیوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ فارم میں ایک مرکزی گھر، ایک بڑا گودام اور ایک باغیچہ تھا جہاں کاٹ اور ہومز سوتے تھے۔ جابز نے گریونسٹین سیب کے درختوں کی کٹائی کا کام سنبھالا۔ اسٹیو نے سیب کا باغ چلایا۔ انہیں کہا، ہم نامیاتی سائڈر کے کاروبار میں تھے۔ اسٹیو کا کام باغیچے کی کٹائی اور اسے دوبارہ شکل دینے والے عملے کی قیادت کرنا تھا۔ ہرے کرشنا مندر کے راہب اور شاگرد آ کر زیرہ، دھنیا اور ہلدی میں بھن کر سبزی خوروں کے لیے کھانا تیار کرتے۔
اسٹیو جب آتا بھوک سے نڈھال ہوتا اور وہ خود اپنے لیے کھانا نکالتا، ہولمز نے یاد کیا۔ پھر وہ جا کر صاف کرتا۔ کئی سال تک میں نے سوچا کہ وہ بلیمک تھا۔ یہ بہت پریشان کن تھا کیونکہ ہم ان دعوتوں کو بنانے کی تمام پریشانیوں میں گئے تھے اور وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ جابز کو بھی کہ کلٹ لیڈر سٹائل کو برداشت کرنے میں تھوڑی پریشانی ہونے لگی تھی۔ کاٹ نے کہا، شاید اس نے اپنے اندر رابرٹ کا تھوڑا بہت زیادہ حصہ دیکھا۔ اگرچہ ان لوگوں کا ایک ساتھ رہنا مادویت سے دور ہونا سمجھا جاتا تھا، لیکن نے اسے ایک کاروبار کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ وہ لکڑیاں کاٹ کر بیچیں، سیب کے پریس اور لکڑی کے چولہے بنائیں اور دیگر تجارتی کوششوں میں مشغول ہوں جن کے لیے انہیں ادائیگی نہیں کی گئی۔ ایک رات جابز باورچی خانے میں میز کے نیچے سویا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لوگ اندر آتے رہتے ہیں اور فریج سے ایک دوسرے کا کھانا چوری کرتے ہیں۔ فرقہ وارانہ معاشیات اس کے لیے نہیں تھی، یہ بہت مادیت پسند ہونا شروع ہو گیا تھا، جابز نے یاد کیا۔ ہر ایک کو خیال آیا کہ وہ رابرٹ کے فارم کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں اور ایک ایک کر کے وہ جانے لگے۔ میں بھی اس سے کافی بیزار آ گیا تھا۔ کئی سال بعد جب ایک ارب پتی تانبے اور سونے کی کان کنی کا ایگزیکٹو بن گیا جو وینکوور، سنگاپور اور منگولیا سے کام کر رہا تھا، میں نے نیو یارک میں اس سے مشروبات کے لیے ملاقات کی۔ اس شام میں نے جابز کو ای میل کی اور اپنی ملاقات کا ذکر کیا۔ اس نے مجھے 1 گھنٹے کے اندر کیلیفورنیا سے ٹیلی فون کیا اور مجھے کے خلاف خبردار کیا۔ اس نے کہا کہ جب اپنی کچھ کانوں کی جانب سے ماحولیاتی زیادتیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھا تو اس نے بل کلنٹن سے مداخلت کرنے کے لیے جابز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جابز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جابز نے کہا، رابرٹ نے ہمیشہ خود کو ایک روحانی شخص کے طور پر پیش کیا، لیکن اس نے کرشماتی ہونے سے لے کر ایک کان مین ہونے کی حد کو عبور کیا۔ یہ ایک عجیب بات تھی کہ اب نوجوانی کی زندگی میں روحانی لوگوں میں سے ایک علامتی طور پر اور حقیقت میں سونے کی کان کنی کا کام کرے۔ آؤٹ۔ جابز کالج سے جلدی بور ہو گیا۔ وہ ریڈ میں رہنا پسند کرتا تھا لیکن مطلوبہ کلاسیں نہیں لیتا تھا۔ درحقیقت وہ حیران رہ گیا جب اسے پتا چلا کہ اس کے تمام ہپی پن کے لیے اسے سخت کورس کرنے ہیں۔ جب وازنیک ملنے آیا، جابز نے اپنا شیڈول اس پر لہرایا اور شکایت کی، وہ مجھے یہ تمام کورسز کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ واز نے جواب دیا، ہاں وہ کالج میں یہی کرتے ہیں۔ جابز نے ان کلاسوں میں جانے سے انکار کر دیا جو اسے تفویض کی گئی تھیں اور اس کے بجائے وہ ان کلاسوں میں جانے لگا جو وہ اسٹینڈ کرنا چاہتا تھا، جیسے ایک ڈانس کلاس کے طور پر جہاں وہ تخلیقی صلاحیتوں اور لڑکیوں سے ملنے کا موقع دونوں سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ وزنیاک نے حیرانگی سے کہا، میں نے وہ کورسز کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھے، یہ ہماری شخصیت میں فرق ہے۔ جابز بھی اپنے والدین کی اتنی زیادہ رقم ایک ایسی تعلیم پر خرچ کرنے پر خود کو مجرم محسوس کرنے لگا جو قابل قدر نہیں لگتی تھی۔ اس نے بعد میں کہا، میرے محنتی والدین کی تمام سیونگز میرے کالج کی ٹیوشن پر خرچ ہو رہی تھیں۔ اس نے اسٹینفرڈ میں اپنے ایک مشہور خطاب میں کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کوئی اندازہ تھا کہ کالج مجھے اس کا پتہ لگانے میں کس طرح مدد کرے گا، اور یہاں میں وہ سارا پیسہ خرچ کر رہا تھا جو میرے والدین نے اپنی پوری زندگی بچایا تھا۔ اس لیے میں نے کالج چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور یقین کیا کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دراصل ریڈ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ صرف ٹیوشن کی ادائیگی اور وہ کلاسز لینا چھوڑنا چاہتا تھا جن میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ریڈ نے اسے برداشت کیا۔ اس کے پاس بہت پوچھ گچھ کرنے والا دماغ تھا جو بہت زیادہ پرکشش تھا، طلبہ کے ڈین جیک ڈڈمن نے کہا۔ اس نے خود بخود موصول ہونے والی سچائیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ خود ہر چیز کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ ڈڈمن نے ٹیوشن کی ادائیگی بند کرنے کے بعد بھی جابز کو کلاسوں کا آڈٹ کرنے اور دوستوں کے ساتھ ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ جس لمحے میں ڈراپ آؤٹ ہوا میں وہ لازمی کلاسز لینا چھوڑ سکتا تھا جن میں میری دلچسپی نہیں تھی اور وہ کلاسز لے سکتا تھا جن میں مجھے دلچسپی تھی۔ اس نے کہا، ان میں ایک خطاطی کی کلاس بھی تھی جس کا کیمپس میں پوسٹر دیکھنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے صرف اور سینس صرف ٹائپ فاسس کے بارے میں سیکھا، مختلف حروف کے مجموعوں کے درمیان جگہ کی مقدار میں فرق کے بارے میں، اس بارے میں کہ کیا چیز عظیم ٹاپوگرافی کو عظیم بناتی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت تاریخی فنکارانہ طور پر اس طرح سے لطیف تھا جسے سائنس پکڑ نہیں سکتی، اور میں نے اسے دلکش پایا۔ جابز کی جانب سے آرٹس اور ٹیکنالوجی کے سنگم پر شعوری طور پر خود کو پوزیشن دینے کی یہ ایک اور مثال تھی۔ اس کی تمام پروڈکٹس میں ٹیکنالوجی کو زبردست ڈیزائن، خوبصورتی، انسانی لمس اور یہاں تک کہ رومانس سے ملاپ کیا گیا۔ وہ دوستانہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کو آگے بڑھانے میں پیش تھا۔ اس سلسلے میں خطاطی کے کورس نے کلیدی کردار ادا کیا۔
اگر میں نے کالج میں اس ایک کورس میں کبھی حصہ نہ لیا ہوتا تو میک میں کبھی بھی متعدد ٹائپ فاسس متناسب فاصلہ والے فونٹس نہ ہوتے، اور چونکہ ونڈوز نے بھی میک کو کاپی کیا ہے اس لیے امکان ہے کہ کسی بھی پرسنل کمپیوٹر میں وہ نہ ہوتے۔ اس دوران جابز نے ریڈ کے کنارے پر ایک بوہیمین وجود کو نکالا۔ وہ زیادہ تر وقت ننگے پاؤں جاتا تھا، جب برف پڑتی تھی تو سینڈل پہنتا تھا۔ الزبتھ ہومز نے اس کے لیے کھانا بنایا، اپنی جنونی خوراک کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے اضافی تبدیلی کے لیے سوڈا کی بوتلیں واپس کیں، ہرے کرشنا مندر میں اتوار کے مفت کھانے کے لیے اپنا سفر جاری رکھا، اور گرمی کے بغیر گیراج اپارٹمنٹ میں نیچے جیکٹ پہنی جسے اس نے $20 ماہانہ کرائے پر لیا تھا۔ جب اسے پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس نے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی لیب میں الیکٹرانک آلات کی دیکھ بھال کے لیے کام کیا جو جانوروں کے رویے کے تجربات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کبھی کبھار برینن ملنے آتی، ان کا رشتہ بے ترتیبی سے ٹوٹ گیا، لیکن زیادہ تر اس نے اپنی روکی ہلچل اور روشن خیالی کو ذاتی جستجو کی طرف مائل کیا۔ میں ایک جادوئی وقت میں آیا تھا، اس نے کہا۔ ہمارے شعور کو ذہن نے بڑھایا، اور LSD نے بھی، حتیٰ کہ بعد کی زندگی میں بھی اس نے اسے زیادہ روشن خیال بنانے کے لیے سائیکیڈیلک ادویات کا سہارا دیا۔ LSD لینا ایک گہرا تجربہ تھا جو میری زندگی کی سب سے اہم چیزوں میں سے ایک تھا۔ LSD آپ کو دکھاتا ہے کہ سکے کا ایک اور رخ بھی ہے، اور آپ اسے یاد نہیں کر سکتے جب یہ ختم ہو جائے، لیکن آپ اسے جانتے ہیں۔ اس نے میرے اس احساس کو تقویت بخشی کہ پیسہ کمانے کی بجائے عظیم چیزیں تخلیق کرنا اہم تھا، چیزوں کو تاریخ اور انسانی شعور کے دھارے میں واپس لانا جتنا میں کر سکتا تھا۔ جی ناظرین، تو آپ نے یہ AI جنریٹڈ آواز کے اندر اسٹیو جاب کے سوانح حیات کا خلاصہ سنا۔ یہ چوتھا حصہ تھا، تو اس سلسلے میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور پھر اگلی دفعہ مزید دوسرے حصے، پانچویں حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔